औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, आज का ये दर्स तंबीह दोहम इस्तिस्हाब के बारे में है कि इस्तिस्हाब की कुछ तंबीहात हैं, जिनमें से पहली तंबीह फ़ेलियत व शक के बारे में है और दूसरी तंबीह फ़ेलियतुल यकीन के बारे में है। फ़ेलियतुल यकीन के बारे में इस तंबीह पे आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने एतराज़ किया है, इश्काल की है कि जब पहली तंबीह में भी हम शक की बारे में बहस करते हैं, फ़ेलियत व शक के बारे में बहस करते हैं, और दूसरी तंबीह में भी हम फ़ेलियत व शक के बारे में बहस करते हैं, तो दोनों के दरमियान तहाफ़त मौजूद है कि दोनों के दरमियान जो है वो ये जो मुशाबहत मौजूद है, इसमें दोनों तंबीहों का फ़र्क वाज़ेह नहीं होता। तो साहिबुल किफ़ाया ने और बाकी माशियीन ने इस तंबीह की वज़ाहत करने की कोशिश की है कि तंबीह दोहम का जो मेन मौजू है वो उसका फ़ेलियतुल यकीन है, यानी तंबीह दोहम में हम वो जरियानुल इस्तिस्हाब फ़िल अहकामुल ज़ाहिरिया के बारे में बात करते हैं कि अहकाम ज़ाहिरिया में इस्तिस्हाब कैसे जारी होता है, कि इस्तिस्हाब को एक अमारा के तौर पे लिया जाता है और इस्तिस्हाब के दो अरकान के एक यकीन साबिक और दूसरा शक के लाहक है, कि जब इस्तिस्हाब के दो अरकान के यकीन साबिक और शक के लाहक हैं और इस्तिस्हाब को अमारा यानी एक अलामत के तौर पे लिया जाता है कि जिसकी हुज्जियत कतई नहीं है, तो फिर हुज्जियत इस्तिस्हाब का एतबार क्या है और हुज्जियत इस्तिस्हाब के इस्तिस्हाब बहसियत अमारा के ये अहकाम ज़ाहिरिया को किस तरह शामिल होती है। कि कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि इस्तिस्हाब के अहकाम को अहकाम ज़ाहिरिया में शुमार किया जाए, जबकि साहिब खुंद कहते हैं कि इस्तिस्हाब के अहकाम अहकाम ज़ाहिरिया नहीं हैं, बल्कि जितने भी अमारात हैं कि उनमें सिर्फ़ मुनज्जज़ियत और मुज़रियत है, यानी अगर उन अमारात के हुक्म पे अमल किया जाए तो उससे वो जो शरई ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है, मुनज्जज़ियत हो जाती है, और अगर कोई उसमें वो गलती हो जाए तो मुज़रियत साबित हो जाती है, यानी उज़्र साबित हो जाता है, जो कि शरीयत की निगाह में काबिल सज़ा नहीं है। तो इसलिए आकाए खुंद के नज़दीक अहकाम ज़ाहिरिया की तक़सीम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि अगर कोई कता है, कोई यकीन का हुक्म है, तो उससे अहकाम वाकई निकाले गए हैं, इस्तिंबात किए गए हैं, और उस किसी एक हुक्म वाकई से इस हुक्म ज़ाहिरी को इस्तिंबात किया गया है, तो आकाए खुंद फरमाते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मुनज्जज़ियत और मुज़रियत
حجیت کے لیے کافی ہے کہ ان کا حجیت ہونا، امارات کا حجیت ہونا، ان کا منجزیت اور معذریت کے قابل ہونا مراد ہے، اور یہی اس کے حجیت کے لیے کافی ہے۔ احکام ظاہریہ پہ خیال رکھنے والے اصولیین کہتے ہیں کہ اس کے لیے جعل حکم مماثل کی ضرورت ہے، کہ ایک حکم جو کہ مماثل ہوتا ہے، جو کہ اس جیسا ہوتا ہے، حکم ظاہری جیسا، اس کے قائم مقام ہوتا ہے، کہ اس حکم کے ذریعے اس کی حجیت قائم ہوتی ہے۔ جبکہ اخوند کے نزدیک، شیخ اخوند کے نزدیک، کہ یقین نہیں بلکہ ثبوت الیقین مراد ہے، کہ ثبوت الیقین ہونا کہ کافی ہے، کہ صرف ثبوت الیقین ہونا کہ اس کی حجیت کے لیے کافی ہے، اور اس کی بقا کے لیے بھی کافی ہے، کہ جب شک فی البقاء آ جائے تو اس کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ثبوت الیقین ہونا وہ کافی ہے، کہ ثبوت الیقین میں بھی احراز الیقین وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف مطلقاً ثبوت الیقین اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ثبوت تقدیری بھی اس کے لیے وہ کافی ہے، اگرچہ وہ پورا احراز نہ ہو سکے، پھر بھی اس میں قابلیت البقاء ہے۔ اور اس ثبوت میں قابلیت البقاء کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ثبوت میں اور بقا کے درمیان ایک ملازمہ ظاہریہ پایا جاتا ہے، کہ ایک ملازمہ پایا جاتا ہے جو کہ ثبوت الواقعہ کا ہوتا ہے، کہ ثبوت الواقعی اور بقا میں ایک ملازمہ پایا جاتا ہے، اور یہ ملازمہ کہ اس حکم کے استنباط کے لیے، کہ اس کی حجیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس ثبوت الیقین کے ذریعے بقا کا حکم لگایا جا سکتا ہے، اور اس ملازمہ کے ذریعے اس کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور جب اس کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے تو یہ منجزیت اور معذریت کے عنوان سے، کہ بطور عمل ان احکام کے لیے کافی ہے، اور ان احکام کے جریان کا مسئلہ، مثلا جریان الاستصحاب فی الاحکام ظاہریہ، ان لوگوں کے لیے، ان علماء اصولیین کے لیے کہ جو حکم ظاہری اور حکم جعل مماثل پہ کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کافی ہے، اور ان کے اپنے شیخ اخوند کے اپنے خیال کے لیے بھی، کہ جس میں حکم ظاہری کی ضرورت اور حکم جعل المماثل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف منجزیت اور معذریت کی ضرورت ہے، کہ اس کے لیے بھی کافی ہے۔ اور یہ ملازمہ ثبوت واقعی کا للبقاء کے لیے ملازمہ ہے، اور یہ ملازمہ ظاہریہ ہے، اور یہ ملازمہ اس بات کو ثابت کر دیتا ہے، اس کی حجیت کے لیے یہ کافی ہے۔ کہ شیخ اخوند پہ اس بارے میں کئی اعتراضات کیے گئے ہیں، کہ مثلا پہلا اعتراض وہ آیت اللہ خمینی کا یہ ہے کہ یہاں پہ جو تنبیہ الاول کی جو بحث ہے، وہی بحث یہاں پہ تنبیہ دوم میں فعلیت و شک کی، وہاں پہ بھی بحث کی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی بحث کی گئی ہے، تو یہ دونوں، ان کے درمیان تفاوت ہے، ان کے درمیان مماثلت ہے، تو اس کی یہ ایک ہی تنبیہ بنتی ہے، دو تنبیہیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنبیہ دوم میں وہ دخالت الیقین کی، اصل دخالت الیقین کی بحث ہے،
کہ فعلیت الیقین کی بحث ہے، جو پہلی بحث کہ جو فعلیت و شک کی بحث ہے اس سے علیحدہ بحث ہے۔ اور دوسرا اشکال جو آیت اللہ خمینی نے وہ یہاں پہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ وہ یقین سے مراد کہ منطقی یقین اعتقاد الجازم نہیں ہے، کہ منطقی یقین کہ جو کہ اعتقاد الجازم کے عنوان سے آتا ہے، بلکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کہ قرآن و حدیث میں یقین کا لفظ جن معنوں میں آتا ہے اس سے مراد وہ معنی ہے، یعنی اس سے مراد ان کے نزدیک حجت مراد ہے، یعنی یقین حجت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس طرح فَإِنَّكَ عَلَىٰ یقین من دینک، جس طرح روایت میں یہ لفظ آتے ہیں تو فَإِنَّكَ اس سے مراد فَإِنَّكَ عَلَىٰ حجت من دینک، اس سے مراد حجت من دینک ہے کہ دین کے اوپر حجت پہ ہونا ہے۔ تو اس جو ان کی وضاحت ہے کہ اس میں بھی کچھ اشکالات ہیں۔ مثلا آیت اللہ سید محمد حسین جلالی کہتے ہیں کہ اگر مثلا مان لیا جائے کہ یہاں پہ یقین حجت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہ یقین اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور حجت اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مترادف لفظ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ادلہ استصحاب کون کون سی ہیں، تو ادلۃ الاستصحاب اگر ہم دیکھیں تو 3 اہم ادلۃ الاستصحاب ہیں، جن میں سے پہلی دلیل وہ دلیل عقل ہے۔ دلیل عقل وہ خود دلیل شرعی کی بنیاد پہ قائم ہے کہ وہ دلیل شرعی کے امضاء پہ قائم ہے۔ تو دلیل شرعی جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں کہ ایک دلیل اجماع ہے، کہ دلیل اجماع پھر 2 میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ ایک اجماع محصل ہے، اجماع محصل جو کہ لا حاصل ہے، یعنی تمام لوگوں کا دنیا میں اگر سروے کیا جائے اور ان کا خیال معلوم کیا جائے کہ جس میں امام معصوم بھی شامل ہو، اس قسم کا اجماع اس کا حصول ناممکن ہے۔ اور دوسرا اجماع منقول ہے، کہ اجماع منقول جو کہ غیر ناقل ہے، یعنی عموماً لوگ کہ جن ریسورسز کو جن کتب کو کنسلٹ کرتے ہیں، جن کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ ان کا نام لے کے مثلا زیادہ سے زیادہ 100-200 کتب جو ہے ان کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ان میں کیا لکھا ہے، اور اس کو اجماع منقول کے نام سے وہ موسوم کر دیا کہ یہ اجماع منقول بھی غیر ناقل ہے، اس میں بھی وہ احراز معصوم ممکن نہیں ہے، اس لیے دلیل اجماع بھی یہاں پہ مکمل طور پہ وہ منطبق نہیں ہوتی۔ اب صرف ایک ہی دلیل رہ جاتی ہے، اور وہ دلیل شرعی روایات یا اخبار کی دلیل ہے، کہ روایات یا اخبار کی دلیل ہی استصحاب کی حجیت کو قائم کرتی ہے، جن میں سے سب سے بہترین روایت کہ پہلی روایت وہ مضمرہ زرارہ ہے، کہ مضمرہ زرارہ کہ لا تنقضوا الیقین بے شک کے ابداً، کہ اپنے یقین کو کبھی بھی شک سے مت توڑو، کہ یہ جو روایت ہے کہ یہ حجیت الاستصحاب کی بہترین دلیل ہے۔ اور اگر اس دلیل کو دیکھا جائے تو اس دلیل میں لفظ یقین استعمال ہوا ہے، نہ لفظ حجت استعمال ہوا ہے، اور نہ لفظ ثبوت استعمال ہوا ہے۔ تو کیا جو شیخ اخوند نے
لفظ ثبوت استعمال کیا ہے، کیا لفظ ثبوت اور لفظ یقین ایک ہی معنی میں ہے، یا لفظ یقین سے کچھ اور معنی مراد ہوتا ہے اور لفظ ثبوت سے کچھ اور معنی مراد ہوتا ہے؟ تو اگر ہم ڈکشنری میں جائیں، اگر ہم لسان العرب کا مطالعہ کریں تو یقین اور ثبوت دو مترادف لفظ نہیں ہیں، بلکہ یقین وہ 100% اگر کسی چیز کے بارے میں احتمالات کا یقین ہو تو اس کو یقین کہتے ہیں، اور اگر ثبوت مراد لینا ہو تو ثبوت کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، کہ ثبوت سے مراد کہ 100% احتمالات ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ثبوت ایک دوسرے معنی میں آتا ہے۔ اس لیے یہ دو مترادف لفظ نہیں ہیں۔ اس لیے جو دلیل استصحاب ہے، جو دلیل شرعی استصحاب ہے، اس سے وہ شیخ اخوند کی یہ دلیل کہ یہاں مراد اس تنبیہ میں ثبوت الیقین ہے، یا ثبوت سابق ہے، یا ثبوت یقین سابق ہے، یہ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور دوسرا جو انہوں نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہاں پہ ملازمہ ہے ثبوت واقعی اور بقا میں، کہ بقاء الحجت میں، کہ بقا فی شک جو کہ حجت کے طور پہ لیا گیا ہے کہ اس میں ملازمہ ہے، تو حدیث میں نہ تو ملازمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ ہی حدیث سے ملازمہ اس دو کے درمیان ثبوت واقعی اور اس بقا کے درمیان نہ ہی ملازمہ استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اشکال اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے کہ یہ دونوں دلائل جو کہ شیخ اخوند نے دیے ہیں کہ یہ اس معاملے کو، اس اشکال کو حل نہیں کرتے کہ یہ فعلیت الیقین کہ کیسے حجت ثابت ہوگی۔ تو فعلیت الیقین کو حجت ثابت کرنے کے لیے جو راستہ رہ جاتا ہے وہ سب سے پہلا راستہ تو یقین کا اپنا مقام ہے، کہ یقین خود مقام قطع میں حجت ذاتی رکھتا ہے، کہ حجت ذاتی یقین کی ہوتی ہے۔ اور امارات کے سلسلے میں کہ جو ظن معتبر ہوتا ہے، جو یقین معتبر ہوتا ہے، کہ اس کی حجیت بھی ثابت ہو سکتی ہے، کہ اس کو بھی وہ حجت شرعی کے طور پہ وہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ یقین کا استعمال جو کہ آیت اللہ سید محمد حسین جلالی فرما رہے ہیں کہ اسے ظن معتبر کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیا یقین اور ظن معتبر ایک ہی چیزیں ہیں؟ کیا یہ مترادف لفظ ہیں؟ نہیں، یہ مترادف لفظ نہیں ہیں۔ اگر یقین سے مراد وہ 100% احتمالات کا ہونا مراد لیا جائے تو یقین اور چیز ہے، اور ظن 100 سے کم احتمالات ہوتے ہیں، 100% سے کم احتمالات ہوتے ہیں اور 50% سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو ظن کہا جاتا ہے۔ تو یہ یقین کی تعریف اصولیون کے نزدیک اور ہے، منطقیون کے نزدیک اور ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث میں اس کا استعمال بقول امام خمینی بطور حجت ہوا ہے۔ اگر قرائن سے ثابت ہو جائے تو یہ اور ہے، لیکن فی المقام کہ اس میں ظن معتبر مراد لینا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے امارات کی حجیت، جس سے استصحاب کی حجیت ثابت ہو سکے؟ تو اس کے لیے ایک اور راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ یقین کے معنی کو ہم وہ لغت میں
مطالعہ کرے کہ اگر ہم لسان العرب میں دیکھیں تو لسان العرب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یقین بعض دفعہ وہ ظن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ظن جو ہے وہ بھی بعض دفعہ یقین کے معنوں میں، یقین کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یقین کا ظن کے لیے استعمال ہونا اس حدیث کے عنوان سے بھی وہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح امارات کی حجیت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور استصحاب کی حجیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یقین پھر دو طریقے کا ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یقین علی نحو طریقیت ہوتا ہے، علی نحو کاشفیت ہوتا ہے، علی نحو مرآتیت ہوتا ہے، اور ایک یقین علی نحو سببیت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کون سا یقین مراد ہے؟ یہاں پہ یقین علی نحو طریقیت مراد ہے، یہاں پہ یقین طریقی مراد ہے، یعنی یقین طریق الی حکم ہے کہ حکم کے لیے طریق مراد ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اس کی دو مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک انسان ہے، وہ اپنا گھر اپنے پیسوں سے خریدتا ہے، تو یہ گھر اس کی ملکیت ہے۔ اس ملکیت کے بارے میں یہ یقین جو اس نے گھر خود خریدا ہے، یہ اس کا یقین فعلی ہے، یہ اس کا یقین فعلی ہے بمقابلے یقین تقدیری یا کسی اور طرح سے حاصل کیا ہوا یقین۔ مثال کے طور پہ اسے کوئی گھر یا اسے وہی گھر وراثت میں ملا ہے، یا اسے کوئی گھر کسی نے تحفتاً دیا ہے یا ہبہ کیا ہے، تو یہ یقین فعلی نہیں ہے، بلکہ یہ گھر جو ہے اس کی کوئی بھی اور عنوان ہو سکتا ہے۔ مثلاً قاعدۃ الید کے عنوان سے اس کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی کار ہے، اس نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، تو یہ اس کی ملکیت کا یقین، اس کا یقین فعلی ہے، اس پہ استصحاب ہونا ممکن ہے۔ اور اگر وہی کار اسے تحفتاً دی جائے یا اسے خاندانی طور پہ ملی ہو، اس کی باپ سے وراثت میں ملی ہوئی ہو، تو اس نے باپ نے خریدی تھی، اس کے باپ کو کسی نے دی تھی، یا اس کے باپ کسی اور ذریعے سے آئی تھی، تو یہ اس کا یقین فعلی ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اس پہ استصحاب کا آنا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے استصحاب کے لیے جو دوسری تنبیہ ہے وہ اس کا استصحاب فعلی ہونا ہے، کہ وہ اس کا یقین فعلی ہونا ہے، کہ اس کے یقین جو ہو وہ یقین فعلی ہو، کسی اور طرح سے نہ ہو، قاعدۃ الید کے اعتبار سے نہ ہو، کہ کسی بھی اور طریقے سے اس کا یقین نہ ہو، اور اس کا یقین جو ہے وہ یقین جو ہے وہ طریقیت کے طریق سے ہو، کہ طریق الی حکم ہو، کہ سببیت کے طریق سے نہ ہو، کہ طریقیت اور سببیت کو سمجھنے کے لیے کہ ایک عام فہم مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم اہل تشیع جو ہیں وہ طریقیت پہ، یقین علی طریقیت پہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس بات کو وہ اپنے احکام میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے جو احکام ظاہری ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم واقعی ہے، بلکہ یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ ان احکام کا حکم ظاہری ہے، کہ یہ مجتہد کا حکم ظاہری ہے، جبکہ کچھ باقی فرقوں کے عقیدے کے مطابق کہ جو قاضی جو حکم دے دے، حاکم جو حکم دے دے،
وہ حکم اللہ الواقعی ہوتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کے حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک شخص وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے قاضی کے پاس لے جایا گیا، تو قاضی نے اسے دیکھ کے حکم دے دیا اور 2 گواہ طلب کیے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اب شخص فوت ہو گیا ہے، اسے قبرستان میں جا کے دفن کر دیا جائے۔ تو جب وہ لوگ اسے قبرستان کی طرف لے کے چلے تو قبرستان جانے کے بعد وہ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا اور اٹھ بیٹھا، تو وہ لوگ اسے قاضی کے پاس واپس لے کے آئے، تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو اپنا حکم دے دیا ہے، اور قاضی کا حکم اللہ ہے، واقعی ہے کہ یہ اب واقعتاً فوت ہو چکا ہے اور اسے جا کے دوبارہ قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں کہ حکم اللہ الواقعی اور چیز ہوتا ہے کہ جو کہ یقینی نص سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہوتا ہے کہ وہ حکم واقعی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو احکام امارات سے یا اصول عملیہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ ان احکام کو احکام ظاہریہ کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ منجزیت اور موثریت پائی جاتی ہے، اور ان میں طریقیت پائی جاتی ہے، اور ان میں کاشفیت اور مراتیت پائی جاتی ہے، ان میں سببیت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جو استصحاب سے وہ اخذ شدہ احکام ہیں کہ وہ بھی علی نحو طریقیت ہوتی ہیں، کہ وہ احکام بھی جو ہیں وہ علی نحو سببیت نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ان کی حجیت جو ہوتی ہے وہ بھی علی نحو کاشفیت اور علی نحو مرآتیت ہوتی ہے، یعنی وہ کاشف عن الواقع ہوتے ہیں، وہ مرآت عن الواقع ہوتے ہیں، کہ وہ حکم واقعی کو کاشف کرنے کا ایک طریقہ ہوتے ہیں، ایک امارہ ہوتے ہیں، کہ امارہ کا مطلب ہوتا ہے ایک علامت لگا دیا جانا۔ یہ مثال کے طور پہ کہ آپ جو ہیں وہ سڑک پہ لگے ہوئے کچھ اشارے دیکھتے ہیں کہ ان کو امارات کہتے ہیں، یعنی دائیں مڑو یا بائیں مڑو یا یو ٹرن لو، یا یہ سب امارات ہیں کہ یہ جو ہیں یہ مڑنے کے اشارے ہیں۔ تو امارات کا مطلب بھی اس حکم کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اس طرح جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو استصحاب کی حجیت بھی یہ بحیثیت امارہ کے علی نحو طریقیت ہوتی ہے، کہ اس طرح کہ وہ جو مغالطہ ہے ملازمہ کا، کہ جو کہ صاحب خون نے بیان کیا ہے اور جس پہ آیت اللہ محمد حسین جلالی نے اشکال کیا ہے، تو اس ملازمہ کو دور کرنے کے لیے کہ حجیت وہ خود لفظ یقین سے وہ ثابت ہوتی ہے، اور اگر یقین قطعی ہو تو اس کی حجیت ذاتی مراد ہے، اور اگر جو ہے وہ یقین قطعی نہ ہو بلکہ امارات کی بنیاد پہ ہو، تو پھر جو ہے اس کی حجیت علی نحو طریقیت ہوتی ہے، علی نحو کاشفیت ہوتی ہے، علی نحو مراتیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ مختلف احکام کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے مثلاً وحدانیت کے بارے میں جو دلائل ہیں، تو اس میں یقین اجمالی کافی ہوتا ہے، کہ جس طرح کہ مشہور دلیل ہے کہ ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ جو ہے وہ تمہارے پاس وحدانیت خدا کی کیا دلیل ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں چرخہ چلا رہی ہوں، یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا نظام کائنات جو ہے وہ بغیر کسی علیم و خبیر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے۔ تو یہ علم اجمالی
یہ یقین اجمالی یہ اعتقاد میں حجیت کے لیے کافی ہے، اور اسی طرح تنبیہ دوم میں فعلیت یقین کہ حجیت الاستصحاب کے لیے کافی ہے اور بقا کا اثر رکھتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔